बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की तारीख़ के पहले गोल्ड माइन मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया है। अब ये मंसूबा क्या है, किस जगह पे इस मंसूबे का इफ्तिताह किया गया है और ये सारा मामला है क्या, इस हवाले से हमारे साथ सहाफ़ी हसन अय्यूब भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। आज नाज़रीन इस प्रोजेक्ट के हवाले से एक बड़ी तकरीब का एहतमाम किया गया इस्लामाबाद के एक मकामी होटल में, जहां पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद थे, आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब भी थे, DG ISPR अहमद शरीफ साहब भी थे और भी वफाकी वज़रा वहाँ पे मौजूद थे। एहसन इकबाल साहब थे, अमीनुल हक साहब थे, सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब थे, गवर्नर थे सिंध के। हमारी कोशिश तो ये थी, मेरी और हसन अय्यूब की, कि वहीं से जहाँ पर ये आज ये तकरीब का इनेकाद किया गया, ये जो 5 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए, इसे क्यों गोल्ड माइन मंसूबा कहा गया है, इस पर भी हम आगे चल के आपके साथ डिटेल के साथ तफसीलात शेयर करेंगे। लेकिन हमारी ख्वाहिश ये थी कि वहीं पे ठहर के वेन्यू के ऊपर, स्पॉट के ऊपर जो है व्लॉग किया जाए। लेकिन वहाँ पे जब हम सुबह उस वेन्यू पे गए थे तकरीब में शिरकत करने के लिए, मौसम बड़ा अच्छा था, बादल छाए हुए थे, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, यानी गर्मी का एहसास नहीं था। जब बाहर निकले कोई 3 बजे के बाद तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी और गाड़ियाँ भी काफ़ी दूर खड़ी थी, बाहर सिक्योरिटी का ये आलम था कि आप वहाँ पे ठहर नहीं सकते थे। तो ये क्या मंसूबा है, इस पे जानने की कोशिश करते हैं। हसन साहब, आप ये पढ़ के भी बता सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अगर आप फिलबती बताएं कि ये क्या प्रोजेक्ट था आज, ये क्या तकरीब थी जिसमें वज़ीर आज़म भी आए, जिसमें आर्मी चीफ भी मौजूद थे। ये बेसिकली अनटैप मार्केट है हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, IT की। आपका पोटेंशियल जो है इस वक्त, जो आपकी IT की एक्सपोर्ट्स हैं, यानी जो आप वहाँ से जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है वो $3 बिलियन से भी कम है, $2.5 बिलियन है। लेकिन जो पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर, वो प्रोजेक्शन ये है कि आइंदा 3 से 4 साल में आप जो है वो तकरीबन 15 से 17 अरब डॉलर जो है सालाना पर ये मार्केट पहुँच जाएगी। लेकिन इसहाक़ साहब का मौक़िफ़ ये था सालाना तो 15-17, लेकिन 3 से 4 साल का एस्टीमेट है कि 40 से 45 तक जाएगी। वो इसहाक़ साहब कह रहे थे कि 3 से 4 साल बाद आपकी जो ये मार्केट है, ये उनका जो एक उन्होंने प्रोजेक्शन बता रहे थे, अप्रीहेंशन ज़ाहिर की है कि वो $30 बिलियन को या 25 to 30 बिलियन डॉलर तक का इसका हजम हो जाएगा। अभी आज जो तकरीब में जो मेन चीज़ आपने नोट नहीं की, उसमें जो फ्रीलांसर्स आए थे, कि फ्रीलांसर्स हैं जो कि अब उन्होंने जो अपनी डेवलपमेंट की है, पढ़ के भी बता सकते हैं, बस ठीक है, ज़ुबानी भी बताते हैं ना, तो वो ताकि आके व्यूअर को समझ भी आए। तो उसमें वो लोग जो है, वो कोई अगर इंडिविजुअल है जो कम से कम बना रहा है वो $41,000 बना रहा है, और जो ज़्यादा से ज़्यादा बना रहा है वो $3,42,000 बना रहा है। तो ये एनुअली जो है वो डॉलर कमा रहे हैं। ये वो जो है, ये कोई उनको फाइनेंसिंग नहीं हुई, जो पैसा वो कलेक्ट करके अपनी जेब में डाल रहे हैं, वो जेब में जो डाल रहे हैं इसमें आपका इस्तेमाल ब्रेन होता है। यहाँ पे क्लियर कर दें नाज़रीन, $41,000 के पाकिस्तानी कितने बनेंगे? $1,000 के तकरीबन कोई 27 लाख रुपए, $2,000 के तकरीबन 56 लाख रुपए और $4,000 के तकरीबन 1,12,00,000 रुपए सालाना लोग फ्रीलांसिंग करके IT के शोबे में कमा रहे हैं। और अभी नौजवानों को उसी तरफ ले जाने का ये प्रोजेक्ट है। ये जो मार्केट है, ये मार्केट में बड़ा पोटेंशियल है। अच्छा, इसमें जो मेन जो हमारा आज के सेमिनार का जो मकसद था, इसमें खाली हमारे नौजवानों को तो बूस्ट किया ही किया, लेकिन साथ जो इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, यानी बिल फ़र्ज़ आपको बताऊं कि जापानीज़, सऊदी, इस तरह यूरोपियन, उनको कहा गया कि ये पाकिस्तान की मार्केट है, यहाँ पर आकर आप इन्वेस्ट करें और पाकिस्तान की जो पोटेंशियल है IT के अंदर, उसको आप टैप करें और टैप करके अपना बेनिफिट लें। यानी ये पाकिस्तान के लिए तो फ़ायदा है ही है ना, कि इन्वेस्टमेंट भी आएगी, यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा और रेवेन्यू जो है वो जनरेट होगा। लेकिन वो मुल्क जो कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, उनको भी बेनिफिट है। मैं एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। एग्जांपल ये है कि जो डेटा हाउसेज़ हैं, यानी अगर आप IT पार्क्स हैं, डेटा हाउसेज़ हैं, इसमें आपकी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, इसके अलावा आपकी जो ऐप्स की डेवलपमेंट है, इसके अलावा जो आप पेपरलेस चीज़ों को कर सकते हैं, गेमिंग है, कार्टून, ग्राफिक्स, वो तमाम चीज़ें इसमें जो है ना वो सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाएंगे। तो साइबर सिक्योरिटी है, ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये हमारी एक पोटेंशियल मार्केट मौजूद है। जबकि आप देखें तो आपको जो नेबरिंग कंट्री है, जो मुल्क है, यानी इंडिया में तो मेरे ख्याल से $100 अरब की अभी ऑलरेडी मार्केट बन चुकी है। तो हम अगर अपने साइज़ के हिसाब से देखें तो हमारा तकरीबन 25 से 30 अरब डॉलर सालाना की जो है ये मार्केट बनेगी, और $30 अरब अगर एनुअली पाकिस्तानी कमा रहे होंगे तो वो एक अच्छा आपका जो रेवेन्यू है वो कलेक्शन भी हो जाएगी, और आपके अंदर, मुल्क के अंदर जो गुर्बत है उसके खात्मे में बड़ा जो है ये इसमें अहम किरदार अदा कर सकता है। हसन, आपकी इजाज़त से ये जो 5 प्रोजेक्ट आज लॉन्च किए गए हैं, सॉफ्ट लॉन्च ऑफ नेशनल IT प्रोजेक्ट्स, इनके नाम आपको बता देता हूँ। टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान ब्रांड, ये एक पहला प्रोजेक्ट है। टेक लिफ्ट बूट कैंप,
اور یہ ایکچولی یہ ٹریننگ کے حوالے سے ہے. پورا نام آپ کو بتا دیتا ہوں, ٹیک لفٹ بوٹ کیمپ ٹرین دا ٹرینرز اینڈ سافٹ اسکل ٹریننگ. یعنی اس میں آئی ٹی کے حوالے سے جو مختلف شعبہ جات ہیں ٹرین کیا جائے گا. فری لانسر کی بھی ہو سکتی ہے, جیسے ابھی حسن یوں بتا رہے تھے کہ ایک فری لانسر میں اس نے 41,000 جو ہے وہ عروسہ امانت خاتون ہے اور پنجاب اٹک سے ان کا تعلق ہے. ایک سال میں انہوں نے ورچوئل اسسٹنٹ کی مد میں جو ہے $41,000 کمائے. جبکہ محمد طلحہ جاوید سرگودا سے ان کا تعلق ہے, پنجاب سے $3,45,000 ایک سال میں انہوں نے یہ SEO کے شعبے میں انہوں نے کمائے. تو یہ اتنا بڑا پوٹینشیل ہے, یعنی ہمارے پاس لوگ موجود ہیں, پوٹینشیل موجود ہے, اسے انٹیپ کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ ایک اور بھی بات تھی نا کہ اس میں جو HEC کے جو چیئرمین ہیں وہ بھی تھے, اس کے اندر چانسلرز وغیرہ بھی موجود تھے. آپ کی جو یونیورسٹیز کے اندر جو فریش گریجویٹس آتے ہیں, یہی گریجویٹس جو ہیں انہی کمپنیز جو ہیں ان کو ہائر کرے گی, ان کو یونیورسٹی سے باہر نکلتے ساتھ جو ہے وہ روزگار مل جائے گا, اور جو کمپنیز ہیں ان کو فریش مائنڈ ملیں گے جو انوویٹو ہوں گے, جس کے ذریعے دیکھیں ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ اب آپ نے جو انٹرپرینیورز ہیں انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے ایک اپنا آئیڈیا فلوٹ کرتے ہیں آسان بنانے کے لیے, آسان بنانے کے لیے ایک آئیڈیا ہے. میری بات سن, یہ پہلے بھی یہ سب کچھ ہو رہا تھا, اب ہم کس پیس پہ اس کو لے کے جائیں گے اس طریقے سے. یہ آئیڈیا فلوٹ کرنا ہے. اب آئیڈیا جب فلوٹ ہوگا تو جب ان کے پاس ایک پلیٹ فارم اویلیبل ہوگا جو کہ گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرے گی, کہ یہ گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرے گی, تو وہاں سے جو ان کا ریونیو جنریشن ہے, یعنی کوئی بھی آئیڈیا کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے آپ کو پیسے ریکوائرڈ ہوتے ہیں, فائنینسنگ ریکوائرڈ ہوتی ہے. تو کوئی ایسا اگر جب ماڈل دیکھیں گے کہ کسی کا فریش مائنڈ ہے, کوئی فریش آئیڈیا آیا ہے, اس سے پھر آپ جو ہے وہ مطلب 70 ملین 80 ملین جو ہے $100 ملین تک آپ جو ہے اس کا ریونیو کلیکٹ کر سکتے ہیں. یعنی $100 ملین کہنا بڑا آسان ہوتا ہے, $100 ملین بہت بڑی رقم ہے. تو وہ اتنی بڑی رقم جب آپ جو ہے وہ ایک کمپنی کے پاس آ جائے گی تو پھر اس کے ساتھ دے کین پلے اراؤنڈ, اور وہ ہی آپ کو جو ہے نا وہ آپ ایک سے دوسرا, ایک پوڑی سے دوسری پوڑی پر, دوسری سے تیسری پر کرتے کرتے آپ دنیا میں لیڈ کر سکتے ہیں آئی ٹی میں. جو پوٹینشیل اور جو مائنڈز ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ. تو ابھی یہ بڑا مطلب میں بڑا ہوپفل ہوں. کافی ایکسپرٹس کو بلایا ہوا تھا, کافی ایکسپرٹس کو بلایا. ایکسپرٹس تو آئے ہوئے تھے, لیکن دوسرا انہوں نے جو ان کی ایک پاشا نام کی ایک ایسوسیشن ہے جو سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں یا آئی ٹی کے شعبے کے اندر موجود ہیں, تو وہ بھی اپنی جو انہوں نے پروجیکشن ظاہر کی ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ $15 سے $17 ارب سالانہ تک ہم جو ہے آئندہ 2-3 سال میں پہنچ جائیں گے. یار 2 یا $2.5 ارب سے $17 ارب جب پاکستان میں یہ ہمارے آئی ٹی کے شعبے میں لوگ کمائیں گے, تو یہ اب دیکھیں کہ یہ انڈسٹری کتنی گرو کرے گی. جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی انڈسٹری ہے یہ گرو ہوگی, پھر اس کے ساتھ دوسری چیزیں ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں. پھر اسی طریقے کے ساتھ ابھی تو یہ ایک چیز ہے, اس کے علاوہ بھی آگے مائننگز والا بھی جو معاملہ ہے, اس میں یہ نا اس میں نالج پارک ہے فار وومن کے لیے, باغ میں یونیورسٹی بنائی جائے گی, سینٹر آف ایکسیلنس ہے ان گیمنگ اینڈ اینیمیشن یہ بنایا جائے گا, ایگری ٹیک انکیوبیٹر فیصل آباد یہ ایگریکلچر کے حوالے سے ہے. جی تو ہر چیز میں نا یعنی آئی ٹی کی انوالومنٹ, جیسے وہ خاتون آئی تھی, میں نام ان کا بھول گیا ہوں, عائشہ نام تھا, کیا نام تھا, جنہوں نے بتایا کہ وہ پہلے تو سائرہ صدیق, ہاں, تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ پہلے MBBS ڈاکٹر تھیں, لیکن آج ان کا جو انہوں نے ان کی کمپنی ہے اس کا ریونیو جو ہے وہ $10 ملین جو ہے اس کو کراس کر چکا ہے, $10.5 ملین اینولی. اوریجنلی انہوں نے جس لڑکی نے ڈاکٹر کیا تھا وہ آئی ٹی کے شعبے میں آئی, اور آج آئی ٹی کے شعبے میں اس کی کمپنی $10 ملین جو ہے اس کے وہ مطلب وہ ویلیو پہنچ چکی ہے, ریونیو جو ہے فنڈ اس نے اکٹھا کیا. اچھا ٹوٹل انویسٹمنٹ کتنی ہے, وہ کہتی ہے کہ میں نے بڑا اسکویز کر کے ادھر سے کر کے $4 لاکھ اکٹھا کیا تھا, اور اس کے لیے وہ بڑا مشکل تھا. انہوں نے پبلک سیکٹر کے اندر جاب کر رہی تھی, وہاں سے ریزائن کیا, اور ریزائن کرنے کے بعد کیونکہ جو آئی ٹی کا یوز ہے میڈیسن کے اندر, یعنی جو آپ کے جو ڈاکٹر شعبے ہاسپٹلس کے اندر ہے, میڈیسن کے اندر ہے, جس میں بھی ہے, تو انہوں نے بتایا کہ اس کو اس میں استعمال کرنا ہے. تو اسی طرح یہ بیسکلی مین پرپز یہی ہے. ایگریکلچر ہے اس کے اندر آئی ٹی کا یوز ہے, اچھا کوئی میکینیکل ورک ہے اس کے اندر آئی ٹی کا یوز ہے, اس طرح آپ کی جو ایون کہ کنسٹرکشن ہے اس کے اندر آئی ٹی کا یوز ہے. آئی ٹی تو اب ہر چیز کے اندر آ چکی ہے نا. اسی طرح جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے وہ تو الگ چیز ہے, سروسز بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ایک آپ نے اس میں سروسز بھی پرووائڈ کرنی ہے, اور پلس آپ انوویشن بھی آ سکتی ہے نا. وہ آپ دنیا میں کوئی نئی چیز متعارف کر سکتے ہیں, جیسے جو ڈرائیور سو جاتے ہیں, جو ہماری خاتون جس نے ایک سن گلاسز بنائی ہیں, جو گلاسز بنائی ہیں جس سے ڈرائیور اگر سوئے گا تو وہ سونے کا اس کو جو ہے نا وہ اس کو کیا نام ہے وہ اس کو جگا دے گی وہ شاید کوئی. تو اس طریقے سے اب اس کو ناسا نے بلا لیا ہے. وہ بتا رہے تھے جو ان کے کوئی تھے اسپیکر تھے, ون آف دا اسپیکرز ان سیمینار. تو یہ چیزیں ہیں.
تو یہ چیزیں بڑی جو ہیں وہ ویسے تو بڑی آئی کیچنگ ہے، لیکن ڈیفینیٹلی اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے، اور کام کرنے میں حکومت اور جو ہمارے دفاعی ادارے ہیں وہ بڑے سنجیدہ دکھائی دے رہے ہیں. بالخصوص جو انٹرسٹ ہے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کا کہ وہ اس فنکشن میں آئے، گو کہ وہ ہی واز ناٹ ایون اے اسپیکر، لیکن وہ بیٹھے وہاں پر، انہوں نے اپنی پریزنس شو کی اور تمام لوگ وہاں پر موجود تھے. تو اس سے ایک جو فارن انویسٹر ہے ان کا کانفیڈنس ہے ان کے اندر، کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹس آتی ہیں جاتی ہیں، لیکن ہماری جو گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی اگر وزیر اعظم یہ تو بڑا اچھا جیسے ان کا یہ ہمارے جو یہاں پہ انویسٹر آئے ہوئے ہیں یہ انہیں میں اپنا ماسٹر سمجھا، انویسٹر آر مائی ماسٹر. ہاں، انویسٹرز آر مائی ماسٹرز. اور انہوں نے بتایا کہ گزشتہ روز بھی انہوں نے جو ہے 3-4 گھنٹے میٹنگ کی انہیں انویسٹرز کے ساتھ جو فارن ڈگنیٹریز ہیں ان کے ساتھ، اور کل آنے والے کل میں یعنی وہ ایک اور میٹنگ ان کی اسکیجولڈ ہے. تو یہ چیز جہاں پر خالی نشستم گفتم برخاستم والا چکر نہیں ہے، یہ سیریس ایفرٹس ہیں، اور جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ یہ بڑا اچھا جو ہے ایک پاکستان کو ترقی کی راہ پر جو ہے وہ یہ گامزن کرے گا یہ معاملہ. لیکن بہرحال امیدیں بہت وابستہ ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ معاملہ کس طرح ہوتا ہے، کوئی ہکپ آتے ہیں نہیں آتے. لیکن بظاہر جو ون ونڈو آپریشن کا ایک کیچ ہے اس کی وجہ سے جو چیز خوبصورت نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایزی ٹو ڈو اے بزنس ان پاکستان. اور پاکستان میں آئیں گے تو آپ کو کسی میونسپلٹی میں نہیں جانا، ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں جانا. تو فائنانس منسٹر نے بھی بتا دیا کہ جس طرح ایک جو ٹیکسیشن کی کیپس ہیں اس میں بڑی انہوں نے ریلیکس رکھا ہوا ہے اس معاملے کے اندر. جو آئی ٹی انڈسٹری ہے، یعنی اگر جہاں پر 39% ٹیکس جو ہے وہ نارمل کسی اور انڈسٹری میں لگے گا تو یہ وہاں پر آئی ٹی کے اندر 20% ہے. 25% نہیں 20%. اچھا، اور اس کے علاوہ دوسری وہ بات انہوں نے بتائی کہ جو سپر ٹیکس ہے، یعنی 15 کروڑ سے زیادہ اینولی کسی اگر اس کا ٹرن اوور آتا ہے تو وہ سپر ٹیکس کی بھی ایگزمپشن ہے ان کو. تو وہ بھی یعنی 15 کروڑ سے اوپر جائیں گے تو آپ کو وہ جو 20% کے 30% کا سپر ٹیکس لگتا ہے اس کی بھی بچت ہے. تو مطلب گورنمنٹ تو جو کر سکتی ہے پاسبلی جتنا ان کے لیے پاسبل ہے وہ کر رہے ہیں، اور یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے، ایک اچھا انیشیٹو ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ بڑے آگے. اس میں ناظرین اصل میں ہے یہ جو آئی ٹی کے حوالے سے آج سیمینار تھا، اصل میں یہ 2 وے ہے، دو طرح کا ہے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ باہر سے فارن انویسٹمنٹ آئے گی، وہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے، اپنے پروڈکٹس بنائیں گے، پروڈکٹیوٹی ہوگی، جابس کریٹ ہوں گی، پاکستان کو جب چیزیں یہاں پہ بنیں گی وہ ایکسپورٹ ہوں گی، اس طرح سے پیسہ آئے گا، اور جو انویسٹمنٹ کریں گے وہ علیحدہ سے اپنا کما رہے ہوں گے. دوسرا جو اس کے اندر یہ ہونا ہے وہ پاکستان کے اندر آئی ٹی کو پروموٹ کرنا ہے، آئی ٹی کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے، لوگوں کی ٹریننگ کرنی ہے، فری لانسر بنانے ہیں، ادارے بنانے ہیں. تو یہ 2 طرح سے، ایک جیسے وزیر خزانہ صاحب بتا رہے تھے کہ 20 بلین تو ہم ایکسپورٹ میں میرے ساتھ شاید حسن اگری نہ کریں، 3 سے 4 سال میں 20 بلین ہم ایکسپورٹ میں کمائیں گے آئی ٹی کے شعبے میں، اور 25 بلین تک جو ہے اپنے ملک کے اندر جو ہم اقدامات اٹھائیں گے اس سے ہم کما سکتے ہیں، جو یہاں پہ لوگ ایفرٹس کریں گے سافٹ ویئر بنا کے، باقی اس طرح کی چیزیں. یعنی 20 انویسٹمنٹ کی مد میں، باقی ایکسپورٹ کی مد میں. اب کوئی سیاسی میٹر کے اوپر بھی بات کر لیں. کریں. کل وہ اعظم خان صاحب کا اسٹیٹمنٹ ایک آیا تھا ادھر سیکشن 164 والا، اور اس کے بعد پھر خان صاحب کو بھی نوٹس ہو گیا ہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی، اور ساتھ میں اسد عمر صاحب کو بھی. تو کیا ہونے جا رہا ہے؟ خان صاحب کو تو 25 کو بلایا ہے، اسد عمر اور شاہ محمود قریشی جا کے کیا بتانے والے ہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو، کیا موقف لے سکتے ہیں؟ آڈیو لیک سامنے آنے کے بعد سب کچھ تو واضح ہے. دیکھیں، بات بڑی واضح ہے. شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ اپنے پچھلی کہی ہوئی اسٹیٹمنٹ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. انہوں نے وہی اسٹیٹمنٹ دہرانی ہے. جہاں تک سوال آ گیا اسد عمر صاحب کا، تو اسد عمر صاحب کا کوئی شاید اتنا پیار جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے نہیں ہے، اور وہ اپنا موقف جو ہے وہ بتا دیں گے. اپنی کھال بچانی ہے، انہوں نے اپنا آپ کو بچانا ہے. تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ یہاں پر کوئی بھی کسی کی پھانسی کے پھندے میں اپنے گالا نہیں دے گا. یہ بھگتنا تو جنہوں نے کھیلا ہے، بھگتنا تو اسی کو پڑے گا. نہیں، پھانسی کا بندہ کیا عمران خان کو پھانسی لگائیں گے؟ پھانسی کا تو آرٹیکل 6 کا تو مطالبہ آ چکا ہے نا. ابھی فردوس عاشق اعوان صاحبہ کی آپ سن رہے تھے نا پریس کانفرنس. لیکن اگر وہ آرٹیکل 6 نہیں بھی ہے تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی تو ہوگی، اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہی انووک ہونا ہے اس معاملے میں. اور معاملہ بھی یہ ہے کہ اس معاملے کے اندر جو آپ کے انٹیریئر منسٹر ہیں ان کا جو اسٹیٹمنٹ آ چکا ہے وہ بڑا آپ سیریس نہیں ہے اس کو، کیونکہ یہ معاملہ جس نے انیشیٹ کرنا ہے، جس نے اس کو آگے بڑھانا ہے، وہ وزارت داخلہ ہی ہے. اور جو ایف آئی اے بھی ہے جو اس نے تفتیش کرنی ہے اس معاملے کی بھی، وہ وزارت داخلہ کے ذیلی ادارہ ہے. تو معاملہ تو ایف آئی اے ہی کی طرف جائے گا اور وزارت داخلہ کی طرف جائے گا، اور انہوں نے اس معاملے کو ٹیک اپ کرنا ہے. تو اس میں جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کی جو ہے وہ ساکھ کو نقصان پہنچایا، پاکستان کے ڈپلومیٹک جو تعلقات ہیں، برادرانہ تعلقات تھے مختلف ممالک کے ساتھ، ان کو نقصان پہنچایا، اور جو آپ کے سفرا تھے دنیا میں ان کے لیے جو ہے وہ ایک باعث سے جو ہے وہ ندامت بنا. تو یہ اس کی کاسٹ ہے وہ پے کرنی پڑے گی چیئرمین تحریک انصاف کو، اور کاسٹ زیادہ وقت نہیں ہے.
امید ہے کہ اس حکومت کے جانے سے پہلے پہلے ان کو پے کرنی پڑ جائے. نہیں کیسے کاسٹ پے کریں گے؟ ابھی آپ دیکھیں نا اتنے کیسز بنے، وہ حکومت کا خاتمہ، اس کے بعد یہ غداری ہو گئی، اسمبلی توڑی تھی، فلاں توڑا، 25 مئی کا لانگ مارچ، اس کے بعد پھر دوبارہ یہ 9 مئی کا واقعہ. کیا ہوا خان صاحب کو؟ عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے، پیش ہوتے ہیں، ضمانتیں مل جاتی ہیں، ایگزمپشن مل جاتی ہے، تو کیا ہو جائے گا خان صاحب کا؟ بس دیکھیں پھر وہ ایک آدمی نائی کے پاس گیا نا، اس نے کہا میرے سر پر کتنے بال ہیں. اس نے کہا بیٹھو تھوڑی دیر پر کاٹ کے کہتا ہے گن لو نا کتنے بال ہیں. تو وہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا. چیزیں سلو ڈاؤن ضرور ہیں. میری بھی ایکسپیکٹیشن اچھا کیوں سلو ڈاؤن ہوئی ہے اس حوالے سے؟ یہ آج تک مجھے سمجھ نہیں آ سکی سلو ڈاؤن کیوں ہے. یہ چیزیں سلو ڈاؤن ہیں لیکن جو چیزیں ہونی تھیں وہ چیزیں آن ٹائم نہیں ہو رہی. یعنی 2+2 4 ہوتا ہے نا, تو وہ 4 کا جو رزلٹ آتا ہے آپ کیلکولیٹر پر 2+2 کرتے ہیں نا, ایکول ٹو دباتے ہیں تو کئی دفعہ وہ جو ہے نا وہ تھوڑا سلو ہو جاتا ہے. وہ کمپیوٹر کے اندر بھی نا وہ تھوڑا سا ٹائم لینا شروع کرتا ہے اور پھر بعد میں ایک دم دیکھتے ہیں کہ 4 آ جاتا ہے. تو 4 تو آنا ہی آنا ہے. یعنی انہوں نے اریسٹ تو ہونا ہی ہونا ہے. لیکن اب کب ہونا ہے یہ وقت جو ہے وہ میں ہمیشہ ڈیٹ دے کے پھنس جاتا ہوں, تو میں ڈیٹ نہیں دوں گا. اچھا اسد عمر تو جیسے آپ نے کہا کہ وہ تو اپنی اسکن بچائیں گے, شاہ محمود بھی بچائیں گے. اچھا شاہ محمود بھی بچائیں گے, ٹھیک ہے. یعنی خان صاحب کے خلاف اسٹیٹمنٹ ان کا ہوگا, ڈپلومیٹک قسم کا, جیسے اپنے آپ کو بچائیں گے تو خان صاحب کا پرپز سرو نہیں ہوگا. لیکن یہ جو اعظم خان صاحب ہے جن کا یہ سیکشن 164 کا اسٹیٹمنٹ ہے, جو انہوں نے لکھوایا ہے مجسٹریٹ کے سامنے, جو بولا ہے, جو ایف آئی اے کی ٹیم کے سامنے بولا ہے, جب عدالت میں بلائیں گے تب وہاں پہ یہ کہیں گے؟ اب ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ یہ ہوتا تو عدالت میں ہی ہے نا, 164 کا بھی تو مجسٹریٹ درجہ اول کے سامنے ہی آپ کا بیان ہوتا ہے, یہ ایسے نہیں ہوتا. ہاں اس کا ایک طریقہ کار ایک اور بھی ہے. اس میں مجسٹریٹ کے بعد جب یہ کیس جائے گا تو میرے سے ایڈیشنل سیشن جج کے پاس جانا ہے یہ معاملہ, جو سائفر والا معاملہ ہوگا کہ سپوزلی اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے لوور جوڈیشری میں جائے گا, تو وہاں پر جا کر اعظم خان کا اسٹیٹمنٹ تو ظاہری بات ہے اہم ہوگا. پھر اس اہم اسٹیٹمنٹ کے اوپر جو ہے ان کی جو جرح ہے وہ بھی ہونی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح دیکھتے ہیں. ابھی تو ظاہری بات ان کا اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے. میرے خیال سے اعظم خان بھی اس سے پیچھے مکر تو نہیں سکتے. وہ بھی آڈیو ان کی بھی آئی ہوئی ہے, اور چیئرمین تحریک انصاف بھی کہتے تھے جی ہم نے اس پر کھیلنا ہے, امریکہ کا نام نہیں لینا. تو امریکہ کا نام بھی نہیں لیا, پھر امریکہ کا نام لیا, پھر وہ ایسی 2 نمبریاں کی کہ ساری دنیا نے دیکھی. عمران خان صاحب کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ بڑے کیسز ہیں, غیر شرعی نکاح والا ہو گیا, اب یہ سائفر والا بھی کھل گیا, توشہ خانہ والا بھی ہے, القادر ٹرسٹ والا بھی ہے. توشہ دیکھیں القادر والا جو ہے نا وہ الیکشن کے بعد تک جائے گا. القادر والا اس سے پہلے نہیں کنکلوڈ ہو سکتا وہ کیس. اس میں دیکھیں ایک تو آپ کا ٹرائی پارٹی ایگریمنٹ ہے پاکستان کا اور نیب کا, سوری پاکستان کا, این سی اے کا اور ملک ریاض صاحب کا, 3 کا. تو وہ تو اتنا جلدی کنکلوڈ نہیں ہوگا انٹل کہ انلیس جو ملک ریاض صاحب ہیں وہ مادہ معاف گواہ بن جائیں. ابھی نہیں بنے ابھی. اچھا تو بنے گے بھی نہیں, میرے نہیں خیال وہ بنیں گے. بزنس مین ہیں, انہوں نے آگے بھی کام کرنا ہوتا ہے, اپنے کام چلانے ہوتے ہیں, تو وہ کیوں کر کے اس طرح جو ہے نا وہ اس پولیٹیکل معاملے کے اندر اس طرح آئیں گے. تو پھر کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں خان صاحب؟ خان صاحب نے توشہ خانہ میں تو 100% نااہل ہونا ہے. وہ تو کیس بڑا کلیئر ہے. نااہل ہونا ہے نا جی, اس میں سزا تو ہونی ہے نا. نہیں نااہل تو پہلے ہو گئے نا. نہیں نااہل نہیں ہوئے نا. توشہ خانہ میں جب کنوکشن ہوگی تو 5 سال کے لیے نااہلیت ہے نا. ابھی تو وہ 1 ٹائم ڈی سیٹ ہوئے تھے. تو ابھی انہوں نے نااہل ہونا ہے, 5 سال کے لیے نااہل ہونا ہے. اچھا پھر اس میں ان کی گرفتاری بھی ہے, اور اس میں پھر 3 ایئرس امپریزنمنٹ ہے, اور 5 لاکھ روپے جو ہے وہ پینلٹی بھی پڑتی ہے, جرمانہ ہوتا ہے. تو یہ ہوگا. عدت میں نکاح والا جو معاملہ ہے نا, اس پر میں یار قسم سے کوئی سمجھ نہیں آتی ہے کیا ہوگا. اگر کیا تو بڑی زیادتی کی ہے, اور وہ کیوں کیا انہوں نے ان سے پوچھنے کی ضرورت ہے. اگر کیا کیا مطلب, وہ اون چودھری ساتھ تھا, دونوں نکاح کرانے والا, وہ آ کے بول رہا ہے, اور نکاح کے تو رجسٹرڈ ہوں گے نا یار, وہ تو ڈاکومنٹ ہوگا, پہلے والا بھی دوسرے والا بھی. اس میں آپ کیا چھپا سکتے ہیں؟ نہ چھپا سکتے ہیں, نہ چرا سکتے ہیں, اور نہ آپ بتا سکتے ہیں. میں اس کیس میں زیادہ بتا سکتے ہیں اس میں کیا بندہ بتایا کیا کیا انہوں نے کیا نہیں کیا. لیکن یہ توشہ خانہ سے زیادہ غلط ہو جائے گا بھائی جان. ظاہری بات ہے اس پر آپ کو پتہ ہے حد لگ جاتی ہے, پھر کیا کیا چیزیں ہو جاتی ہیں. وہ تو اسلامک قوانین بھی ہیں. پھر کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی سے آپ پوچھ لیں, جو اسلامی نژادی کونسل نے اس کے حوالے سے کیا پینلٹی رکھی ہوئی ہے, تو وہ تو پینلٹی بڑی سخت ہے. بہرحال یہ معاملہ, اس پر میں کیا تبصرہ کروں. لیکن اس کیس کے اندر پھر دوسرا جو کیس ہے نا, جس کے اندر ان کی نااہلی بھی ہے اور ان کو سزا بھی ہونی ہے, وہ جو ان کا ہے معاملہ وہ والا, یہ جو 9 مئی والا جو انہوں نے ماسٹر مائنڈ ہے نا, تو اس میں معاملہ جو ہے نا وہ دیکھنا ہے کہ یہ ATC میں جائے گا ان کا معاملہ, یا ان کا معاملہ جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں جائے گا. یہ اب میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں. یا ملٹری کورٹ سے ATC سے ہوتا ہے اس کو ملٹری کورٹ میں لے کے جائیں گے. میرے صاحب میری باتوں سے بور ہو رہے ہیں, اب جمائیاں لینا شروع کر دی ہیں. نہیں اچھا, تو وہ یہ لگ رہا ہے کہ اس میں 9 مئی والا معاملہ وہ بڑا سنجیدہ ہے, وہ مذاق نہیں ہے. یہ جو جمائیوں والی بات کر رہے ہیں نا حسن, تھک گئے نا صبح 7 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک ٹن بندہ کام کرتا رہے, تھک جاتا, تو پھر بندہ تھک جاتا. بیٹری میری بھی ڈاؤن ہوئی بھی. آپ اس کی باتیں کنکلوڈ کریں اس کو. چلیں آپ سے اجازت چاہتے ہیں ناظرین, اللہ حافظ.